अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना रब्बिग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं छठा पारा सूरह अल माइदा। आज इंशाअल्लाह ताला हमारे छठे पारे का इख्तिताम होगा। आयत नंबर 66 तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 67 नंबर आयत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। ए पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो उसकी पैगंबरी का हक अदा ना किया। अल्लाह तुमको लोगों के शर से बचाने वाला है। यकीन रखो कि वो काफिरों को तुम्हारे मुकाबले में कामयाबी की राह हरगिज़ ना दिखाएगा, कि अल्लाह की मदद का वादा नेक और मुत्तकी लोगों के साथ है। अगली आयत है, कुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़यानम व कुफ़्रा फला तअस अलल कौमिल काफिरीन। साफ कह दो अहले किताब, तुम हरगिज़ किसी असल पर नहीं हो जब तक कि तौरात और अंजील और उन दूसरी किताबों को कायम न करो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई हैं। ज़रूर है कि ये फरमान जो तुमने नाजिल किया है इनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को और ज़्यादा बढ़ा देगा, मगर इनकार करने वालों की हाल पर कुछ अफसोस ना करो। इसकी देखते हैं। तौरात और अंजील को कायम करने से मुराद रास्तबाजी के साथ उनकी पैरवी करना और उन्हें अपना दस्तूर ज़िंदगी बनाना है। इस मौके पर यह बात अच्छी तरह जहन नशीं कर लेनी चाहिए कि बाइबल के मजबूए कुतुब मुक़द्दसा में एक किस्म की अबारात तो वो हैं जो यहूदी और ईसाई मुसन्नफ़ीन ने बतौर खुद लिखी हैं, और दूसरी किस्म की अबारत वो हैं जो अल्लाह के इरशादात या हज़रत मूसा, ईसा और दूसरे पैगम्बरों के अक़वाल होने की हैसियत से मनकूल हैं, और जिनमें इस बात की तसरीह है कि अल्लाह ने ऐसा फरमाया है या फ़लाँ नबी ने ऐसा कहा। इनमें पहली किस्म की इबारात को अलग करके अगर कोई शख्स दूसरी किस्म की इबारात का ततब्बु करे तो बआसानी ये देख सकता है कि उनकी तालीम और कुरान की तालीम में कोई नुमायाँ फ़र्क नहीं है। अगरचे बहुत से तर्जमा करने वालों और नास्खों और शारहों की दरअंदाजी से और बाज़ जगह ज़बानी रावियों की गलती से ये दूसरी किस्म की इबारात भी पूरी तरह महफूज नहीं रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई शख्स ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि उनमें बाइना इसी खालस तौहीद की दावत दी गई है जिसकी तरफ कुरान बुला रहा है। वही अकायद पेश किए गए हैं जो कुरान पेश करता है, और इसी तरीके ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई की गई है जिसकी हिदायत कुरान देता है। बस हकीकत यह है कि अगर यहूदी और ईसाई उसी तालीम पर कायम रहते जो इन किताबों में अल्लाह और रसूल पैगम्बरों की तरफ से मनकूल है, तो यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के वक्त वो एक हक परस्त और रास्तरो गुरोह पाए जाते और उन्हें कुरान के अंदर वही रोशनी नज़र आती जो पिछली किताबों में पाई जाती थी। इस सूरत में उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करने में तब्दील मज़हब का सिरे से कोई सवाल पैदा ही ना होता, बल्कि वो इसी रास्ते के तसलसल में जिस पर वो पहले से चले आ रहे थे आपके मुत्तबे बनकर आगे चल सकते थे।
پھر ہے کہ ان کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، یعنی یہ بات سن کر ٹھنڈے دل سے غور کرنے اور حقیقت کو سمجھنے کے بجائے وہ ضد میں آ کر اور زیادہ شدید مخالفت شروع کر دیں گے۔ اگلی آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، سابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کی شرط لگا دی، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا۔ اس کے لیے دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں آتا ہے، سلسلہ عبارت کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ایمان اور عمل صالح کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ کن کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا کیا اعمال کرے تو اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہو۔ یہ چیزیں اپنے اپنے موقع پر تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ یہاں تو یہودیوں کی ذم باطل کی تردید مقصود ہے کہ وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے۔ وہ اس خام خیال میں مبتلا تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، لہٰذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خواہ اعمال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، بہرحال نجات اس کے لیے مقدر ہے، اور باقی انسان جو اس کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا اور اپنے رب سے اجر پائے گا۔ اللہ کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا، نہ کہ تمہاری مردن شماری کے رجسٹروں پر۔ آگے دیکھتے ہیں لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ یہ ان کے کارنامے تھے جو قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیے کہ ان کی وہ کرتے کیا تھے کہ انبیاء تک کو انہوں نے قتل کیا، اتنا بڑا جرم۔ اگلی آیت ہے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا۔ دیکھیں اللہ کی رحمت، تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے، وہ اس ڈھیل کو بھی نہ سمجھے جو اللہ انہیں دے رہا تھا۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا
کہ جو اللہ کی بندگی کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے تو جنت ان کا مقدر ہوگی، لیکن جو اس کے خلاف کریں گے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے اور اللہ کی بندگی سے انکاری ہوں گے، تو پھر کیا ہے، اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک کا ایک ہے، حالانکہ یہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے بھی کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا کہ ان کے ساتھ آخرت میں ہوگا کیا، کہ اپنے برے اعمال کا ان کو وبال پڑے گا، لازماً پڑے گا، اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگلی آیت ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ سوال کر رہا ہے ایسے منکرین حق سے جو حق کو چھوڑ کر، جنہوں نے باطل کا سودے کیے اور کفر کی حالت میں اپنی جانیں دی۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ نہ کریں گے اور اللہ سے معافی نہ مانگیں گے، کہ اگر وہ توبہ کریں اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ کو کیا اپنے لیے بہت زیادہ درگزر کرنے والا، اللہ نے اپنی صفت بتا دی کہ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے نا، تو ساری ضروریات ان کے ساتھ تھیں۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان چند لفظوں میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی ایسی صاف تردید کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں ہے۔ مسیح کے بارے میں اگر یہ کوئی معلوم کرنا چاہے کہ فی الحقیقت وہ کیا تھا تو ان علامات سے بالکل غیر مشتبہ طور پر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھا۔ ظاہر ہے کہ جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کا شجرہ نسب تک موجود ہے، جو انسانی جسم رکھتا تھا، جو ان تمام حدود سے محدود اور ان تمام قیود سے مقید اور ان تمام صفات سے متصف تھا جو انسان کے لیے مخصوص ہیں، جو سوتا تھا، کھاتا تھا، گرمی اور سردی محسوس کرتا تھا، حتیٰ کہ جسے شیطان کے ذریعے سے آزمائش میں بھی ڈالا گیا۔ اس کے متعلق کون معقول انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ خود خدا ہے یا خدائی میں اللہ کا شریک فہم ہے؟ لیکن یہ انسانی ذہن کی ضلالت پذیری کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ عیسائی خود اپنی مذہبی کتابوں میں مسیح کی زندگی کو صریحاً ایک انسانی زندگی پاتے ہیں اور پھر بھی اسے خدائی سے متصف قرار دینے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس تاریخی مسیح کے قائل ہی نہیں ہیں جو عالم واقع میں ظاہر ہوا تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنے وہم و گمان سے ایک خیالی مسیح تصنیف کر کے اسے خدا بنا لیا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ اگلی آیت ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء سبیل سے بھٹک گئے۔ اشارہ ہے ان گمراہ قوموں کی طرف
جن سے عیسائی نے غلط عقیدے اور باطل طریقے اخذ کیے، خصوصاً فلاسفہ یونان کی طرف، جن کے تخیلات سے متاثر ہو کر عیسائی اس صراط مستقیم سے ہٹ گئے جس کی طرف ابتداءً ان کی رہنمائی کی گئی تھی۔ مسیح کے ابتدائی پیرو جو عقائد رکھتے تھے وہ بڑی حد تک اس حقیقت کے مطابق تھے جس کا مشاہدہ انہوں نے خود کیا تھا اور جس کی تعلیم ان کے ہادی و رہنما نے ان کو دی تھی، مگر بعد کے عیسائیوں نے ایک طرف مسیح کی عقیدت اور تعظیم میں غلو کر کے اور دوسری طرف ہمسایہ قوموں کے اوہام اور فلسفوں سے متاثر ہو کر اپنے عقائد کی مبالغہ آمیز فلسفیانہ تعبیریں شروع کر دیں اور بالکل ہی ایک نیا مذہب تیار کر لیا جس کو مسیح کی اصل تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہ رہا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ آگے ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اور انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ ہر قوم کا بگاڑ ابتداءً چند افراد سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہوتا ہے تو رائے عام ان بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتی ہے اور قوم بحیثیت مجموعی بگڑنے نہیں پاتی۔ لیکن اگر قوم ان افراد کے معاملے میں تساہل شروع کر دیتی ہے اور غلط کار لوگوں کو ملامت کرنے کے بجائے انہیں سوسائٹی میں غلط کاری کے لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے، تو پھر رفتہ رفتہ وہی خرابی جو پہلے چند افراد تک محدود تھی پوری قوم میں پھیل جا کر رہتی ہے۔ یہی چیز تھی جو آخرکار بنی اسرائیل کے بگاڑ کی موجب ہوئی۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے جو لعنت بنی اسرائیل پر کی گئی وہ ان کی انہی خرابیوں کی بدولت تھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ یہ ابھی آیت جس کی ہم نے تفسیر دیکھی وہ تھی، اس کے آگے ہیں ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اللہ ہم جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نبی اور خدا کتاب کے ماننے والے ہوتے ہیں انہیں فطرتاً مشرکین کے مقابلے میں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہوتی ہے جو مذہب میں خواہ ان سے اختلاف ہی رکھتے ہوں مگر بہرحال انہی کی طرح خدا اور سلسلہ وحی رسالت کو مانتے ہوں۔ لیکن یہ یہودی عجیب قسم کے اہل کتاب ہیں کہ توحید اور شرک کی جنگ میں کھلم کھلا مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اقرار نبوت اور انکار نبوت کی لڑائی میں علانیہ ان کی ہمدردیاں منکرین نبوت کے ساتھ ہیں، اور پھر وہ بلا کسی شرم و حیا کے یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ اور پیغمبروں اور کتابوں کے ماننے والے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔
لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ آج ہمارا اللہ کی رحمت سے چھٹا پارہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس سفر کو خیر و عافیت کے ساتھ، اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور ہم اپنے اس سفر کو سورہ ناس تک مکمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔